उस मौके पे आया हूं जो एक खुशी का मौका है कि जिधर 73 साल पहले यहाँ के गिलगित स्काउट्स ने अपनी जान की कुर्बानी देके गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करवाया। तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं अब दूसरी दफ़ा फिर दूसरे साल फिर यहाँ आपके साथ खुशी बनाने आया हूँ। और इंशाअल्लाह जब तक मैं वज़ीर आज़म रहूँगा मेरी हमेशा कोशिश होगी कि ये जो दिन है 1 नवंबर ये मैं आपके साथ गुजारूं। मैं गिलगित 15 साल की उम्र पे पहली दफा आया, तब ये काराकोरम हाईवे बन रहा था। मैं अपने स्कूल की ट्रैकिंग टीम के साथ आया और वो जो 15 साल से मुझे ट्रैकिंग का शौक हुआ वो आज तक है। और वो इसलिए कि इस सारे इलाके में जो ट्रैकिंग है वो दुनिया में कहीं नहीं है। ये वो अल्लाह ने इस इलाके में वो खूबसूरती दी है और इस तरह के जो पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के अंदर जो इलाके हैं वो कहीं दुनिया में नहीं है। तो मैं सिर्फ एक मेरा प्राइम मिनिस्टर बनने का एक नुकसान ये हुआ कि मैं अब ट्रैकिंग नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मौका मिला तो इंशाअल्लाह यहाँ फिर से आऊँगा ट्रैकिंग करने के लिए। ख़वातीन हज़रात, आज एक तो खराज तहसीन पेश करना था गिलगित स्काउट्स को और उन शोधा को जिन्होंने कुर्बानियां दे के इस इलाके को आज़ाद करवाया। दूसरा, मैंने आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी, तो मैं आज उसकी भी मुबारक देता हूं। अब जहां तक पैकेज की बात की और डेवलपमेंट की, वो मैं आज बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शंस के दिन है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, खास तौर पे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अपने कमजोर तबके को उठाया जाए, जो हमारे गरीब हैं, जो पीछे रह गए हैं, जो 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि उनको हम कैसे ऊपर लेके आएं। और दूसरी, जो पाकिस्तान के इलाके पीछे रह गए, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान पीछे रह गया है, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि यह कट ऑफ था। जब तक कि काराकोरम हाईवे नहीं बना, इधर शायद ही कोई आता था और डेवलपमेंट की चांस नहीं थी, तो इसलिए यह पीछे रह गया। लेकिन हमारा कबायली इलाका भी पीछे रह गया है, बलूचिस्तान भी पीछे रह गया है, सारे जो मगरबी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के अंदरूनी सिंध वो पीछे रह गए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि सारे इलाके उनको उठाया जाए और जो फिर से मैंने कहा, जो हमारा कमज़ोर तबका, जो गरीब लोग, जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी सही तरह नहीं खा सकते, उनको ऊपर उठाया जाए। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखते रहेंगे कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, हमारी जो सारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो जाएगा ही उस तरफ, उन इलाकों में जो पीछे रह गए। मैं क्योंकि आज
میرے فوجی بھی سامنے کھڑے ہیں, جوان سامنے کھڑے ہیں. میں ساری اپنی قوم کو اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا ضروری ہے ایک مضبوط فوج کی, ایک مضبوط فوج کا ہونا پاکستان کے لیے. یہ میں اپنی ساری قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں. آج اب ساری مسلمان دنیا میں دیکھیں, شروع کریں لیبیا سے, پھر صومالیہ پہ جائیں, پھر سیریا جائیں, پھر یمن جائیں, پھر افغانستان کو دیکھیں, پھر عراق کو دیکھیں. تباہی مچی ہوئی ہے, یا جنگیں ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں, لیکن عوام مشکل میں, مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں لوگ. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا جو اس وقت ہمسایہ ہے, ہندوستان میں آج وہ حکومت آئی ہے جو پچھلے 73 سال میں سب سے زیادہ انتہا پسند, مسلمانوں سے اور پاکستان سے نفرت کرنے والی, جو وہ ہندوستان میں مسلمانوں سے کر رہے ہیں, جو دو انہوں نے قانون بنائے, سٹیزن شپ لا اور ایک اور رجسٹریشن لا, یہ ہیں مسلمانوں کی طرف کہ ان کو ایک برابر کا شہری ہندوستان میں نہ سمجھا جائے. اور جو انہوں نے کشمیر میں کیا 5 اگست 2019 کو, کسی ہندوستان کی حکومت نے وہ نہیں کیا کشمیر کے لوگوں سے جو اس انتہا پسند, ریسسٹ, ٹوٹیلیٹیرین, جو ریشل سپریمیسی میں بلیو کرتی ہے, باقی انسانوں کو برابر نہیں سمجھتی, ہندوتا کا جو نعرہ لے کے آئی ہے. انہوں نے جو کشمیریوں پہ ظلم کیا, کبھی اس طرح کا ظلم پہلے نہیں ہوا. تو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ کتنی ضرورت ہے آج ہمیں ایک مضبوط پاکستان کی فوج کی اور سیکیورٹی فورسز کی. کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جب ہمارے سیکیورٹی فورسز اپنی جان کی قربانیاں نہیں دیتے. پرانے قبائلی علاقہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں, اب ادھر سے لے کے اب بلوچستان, کراچی میں بھی کبھی کبھی ایک پورا پلان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی جا رہی ہے. اور کون ان کے سامنے کھڑا ہے؟ ہمارے فوجی, ہماری سیکیورٹی فورسز, جو اپنی جان کی قربانیاں دیتی ہیں. اور ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں کہ جو پچھلے 15 سال میں جس طرح کی 15 سال میں دہشت گردی پاکستان میں ہوئی, اور جو ہمارے دشمنوں نے پورا فائدہ اٹھایا اس سے اور ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, ہم اپنی آج سیکیورٹی فورسز کو داد دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے, اور ان کی وجہ سے, ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمارا وہ حال نہیں ہے جو کئی اور مسلمان ملکوں کا حال ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے, یہ ہر قسم کا اندر انتشار صرف دہشت گردی کے ذریعے نہیں, جو ان کا کلبھوشن یادو نے جو بتایا کہ کیسے بلوچستان میں اور کراچی میں اس کی مشن تھی دہشت گردی کرنے کی, یہ اندر اور انتشار پھیلا رہے ہیں. شیعہ سنی کی لڑائی, پلان کیا ہوا تھا کہ شیعہ اور سنی کے عالموں کو قتل کروائیں تاکہ انتشار پھیلے. اور وہ بھی میں آج داد دیتا ہوں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ جنہوں نے بہت ان کے پروگرام تھے انتشار پھیلانے کے, وہ پاش کیے. میں آج جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک آج
آج کل کے دنوں میں ایک پورا پلان بنا ہوا ہے. ہمارے وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں, سیاستدان کہتے ہیں, وہ پوری طرح آج ہماری پاکستانی فوج کے اوپر اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر انہوں نے پورا ڈسکریڈٹ کرنے کا ان کو پروگرام بنایا. لیکن یہ کیوں ہے؟ یہ آج سب میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے. میرا جو پہلا جب میں وزیر اعظم بنا تو جو میرا پہلا خطاب تھا, اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں میں نے دو خاص طور پہ چیزیں کہی. میں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا, 30 سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے گئے ہیں, یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. یہ اکٹھے میرے خلاف اس لیے ہوں گے کہ ان کو پتا ہے کہ میرے تو 24 سال کی کیمپین ہی یہ تھی کہ اس ملک میں کرپشن کا سامنا کریں. جب تک کرپشن ہے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور میں نے کہا یہ سب اکٹھے ہوں گے. اور میں نے دوسری بات کہی کہ جس چیز میں پاکستان کا فائدہ ہے اس چیز میں ان کا نقصان ہے, اور جس چیز میں ان کا فائدہ ہے وہ پاکستان کو نقصان ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ساری کرپشن جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے بلیک میل کریں اور میں ان کو NRO دے دوں, یعنی کہ ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا. پاکستان کا فائدہ ایک چیز میں ہے کہ یہاں قانون کی بالادستی قائم ہو, طاقتور اور کمزور کے لیے قانون بنے. یہ نہیں کہ صرف بیچارے وہ لوگ جو مجبوری میں چوری کرتے ہیں وہ جیلوں میں جائیں اور بڑے بڑے ڈاکو ان کو NRO مل جائے اور وہ دندراتے پھریں اور وہ بار بار آ کے پھر ملک کو لوٹیں. قانون کی بالادستی کا مطلب کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون. اگر طاقتور چوری کرتا ہے تو اسی طرح احتساب ہو جو عام آدمی کا ہوتا ہے. تو یہ میں نے کہا کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے, اور یہ آج ثابت ہو رہا ہے. سب اکٹھے بھی ہو گئے اور پوری طرح بلیک میل. پہلے انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی, معاشیت پہ, الیکشن جی غلط ہو گیا, ہم نے کہا کھول دو الیکشن, ادھر سے بھی بھاگ گئے. معاشیت اللہ کا شکر ہے کہ ایک وہ ملک کے چھوڑ کے گئے تھے جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا, اللہ کا کرم ہے کہ وہ بھی صحیح طرف لگ گیا ہے. اس کے بعد کرونا کے اوپر انہوں نے کوشش کی. آج دنیا اکنالج کرتی ہے کہ جس طرح پاکستان کرونا سے نکلا ہے شاید ہی کوئی اور ملک نکلا ہو. پھر فیٹف کے اوپر جو ہندوستان پوری کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو فیٹف پہ بلیک لسٹ کروائیں, اس پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی, اس میں بھی میں بلیک میل نہیں ہوا. تو اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف, پاکستان کی آرمی چیف, ISI کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں. پہلے تو میں آج اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ ISI کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب میں نے بالکل ٹھیک ان کو منتخب کیا. یہ میری سلیکشن بالکل ٹھیک تھی, کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں. دوسری, میں آپ سب کے لیے, اپنی قوم کے لیے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں, بر صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں, تو مسلمان بہت کم, جب مقابلہ ہوتا تھا دشمن کا اور مسلمانوں کا, ڈٹ کے مقابلہ کرتا تھا مسلمان. لیکن نقصان مسلمانوں کو تب سب سے زیادہ پہنچایا مسلمانوں کے میر جعفر اور میر صادق نے. یہ وہ غدار تھے جو اندر سے سازش کر کے مسلمانوں کو انہوں نے, ان قوموں کو غلام بنا دیا صرف ذاتی فائدوں کے لیے. قرآن شریف میں منافق کا درجہ کافر سے نیچے رکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ آپ کا بننے کی کوشش کرتا ہے.
وہ اندر سے جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ جنگ خندق میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کفار کا مقابلہ کر رہے تھے تو اتنا ہی بڑا جتنا کفار کی فوج تھی، اندر منافقین سے خطرہ تھا، اور اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ ان کا درجہ کافر سے نیچے ہے، یہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور آج ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ریاض صادقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں۔ دنیا نے کہا کہ جس طرح پاکستان نے پلوامہ کے بعد اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، مجھے سارے دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ کے مبارکی کے میسیجز آئے، اور یہ آج کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان نے ڈر کے کیا، جو کہ نریندر مودی نے ساری الیکشن کیمپین کی تھی اس پہ۔ اور سارا مقصد ان کا مقصد ہے کیا؟ سارا مقصد ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان بلیک میل ہو کے ان کی اربوں روپے کی لوٹی ہوئی دولت جو باہر لے کے گئے ہیں، وہ کسی طرح اس کے لیے NRO دے دے، معاف کر دے۔ میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ جس طرح انہوں نے ہماری عدلیہ کو اٹیک کیا، عدلیہ کے اندر بھی کوشش کریں کہ ایک جج کو اوپر چڑھا دیں۔ جب ان کو معاف کیا گیا حدیبہ پیپر مل میں سپریم کورٹ نے، تو تب عدلیہ ٹھیک تھی، لیکن جب ان کے خلاف 5 ممبر بینچ کا فیصلہ آتا ہے جو آج باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا فیصلہ آتا ہے، تو تب عدلیہ بری ہے۔ اسی طرح جو فوج کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف کوشش ہے کہ کسی طرح ہم اتنے پریشر میں آئیں کہ ہم ان کو معاف کر دیں۔ اب تک میرا پورا زور تھا پاکستان کی معیشت ٹھیک کرنے کا، کیونکہ ہمارے ملک کی معیشت کا بہت برا حال تھا۔ معیشت کے اوپر ابھی بھی میں زور لگاؤں گا۔ یہ میں آپ سب کو کہہ دوں کہ ابھی بھی انشاءاللہ معیشت پہ زور لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا کرم ہے، صحیح طرف نکل گئی ہے۔ لیکن اب میں قانون کی بالادستی کے اوپر اتنا ہی زور لگاؤں گا۔ جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں، ان کو اب میں